अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू वाइज 77 पर आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। आज की तहरीर का उन्वान है यकनशुद पार्ट 2। नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और साथ बेल घंटी को भी दबा दिया करें ताकि आप तक नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं ये समझता हूँ मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी ताकत मिलती है नई वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आइए अपनी इस वीडियो को, आज की कहानी को कंप्लीट करते हैं। थानेदार साहब, वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मुझसे मुखातब होते हुए बोली, सोने से पहले रात को मैंने चाय पी ली थी, लिहाजा पेशाब की गर्ज से मुझे नींद में से उठना पड़ा। मैं अपने बाथरूम से फारिग होकर निकली और अभी बिस्तर पर जाकर लेटी ही थी कि छोटी बीबी जी की तेज़ चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त गुलाम हुसैन बेखबर सो रहा था। मैं कमरे से निकलकर सहन में आ गई। वो रात का आखिरी पहर था और बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था बीबी जी को क्या हो गया है। मैं सहन में खड़ी अपने जहन को उलझा ही रही थी कि बीबी जी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। वो किसी नामुराद को कोस रही थी जिसने उनके बाथरूम के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा ली थी। वो रुकी, एक गहरी सांस ली और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं भागकर उस बाथरूम के पास पहुंची जिसके अंदर से बीबी जी की गुस्सा भरी आवाज़ आई थी। मैंने बाथरूम के दरवाजे का जायज़ा लिया और मुझे ये देखकर हैरत हुई कि बाहर की कुंडी तो खुली हुई थी। फिर बीबी जी को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी है। मैंने उन्हें बताया कि कुंडी तो खुली है। उन्होंने बरहमी से कहा, फिर ये बदबख्त खुल क्यों नहीं रहा। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि वो दरवाजे के पीछे से हट जाएं, मैं बाहर से धक्का मारती हूँ। वो एक तरफ फटते हुए अंदर से बोली, लो मारो धक्का। मैंने धक्का मारा और दरवाज़ा खुल गया। वो बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकली और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाली मंजिल की तरफ चली गई। यहाँ तक बताने के बाद वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुई, फिर इजाफा करते हुए कहा, मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि एक मरतबा फिर उनके चिल्लाने की आवाज़ आई। इस बार वो आग आग पुकार रही थी। इसके बाद विलायत बीबी ने मुझे बताया कि उसने किस तरह अपने खावंद को जगाया। फिर वो और इसका खावंद गुलाम हुसैन नादर खां के पास पहुंचे, उसे सोते में से जगाया और ऊपर वाली मंजिल में लगने वाली आग के बारे में बताया। वो तीनों देखते ही देखते बलाई मंजिल पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ़ हो गए। ये अलग बात कि उनकी इस कोशिश से पहले ही आग ने अपना काम कर दिखाया था। विलायत बीबी अपना बयान मुकम्मल करके खामोश हुई तो गुलाम हुसैन ने उसकी बयान करदा बातों की पुरजोर तायीद कर दी। उनमें से बहुत सारी बातें मुझे पहले ही नादर खां की ज़ुबानी मालूम हो चुकी थी। गोया सिलसिला तफ्तीश कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका था। मैं चंद माह तक गौर व फिक्र करता रहा। फिर विलायत बीबी से इस्तिफसार किया, क्या तुम्हें मालूम है शकीला बाथरूम जाने के लिए कब ऊपर से आई थी? नहीं जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर तो तुम्हें यह भी नहीं पता होगा वो बाथरूम के अंदर कितनी देर तक मौजूद रही थी? वाकई मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, वो सादा से लहजे में बोली। मुझे तो इस वक्त पता चला कि वो बाथरूम में हैं जब उन्होंने दरवाज़ा पीट कर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की थी। वो सांस दुरुस्त करने के लिए रुकी, फिर इजाफा करते हुए कहा, हमारा बाथरूम और बीबी जी वाला बाथरूम ऐसे जाविये पर वाक़े हैं कि बाथरूम के पास खड़े होकर दूसरा बाथरूम दिखाई नहीं देता, वरना जिस वक्त मैं अपने बाथरूम जा रही थी तो मुझे बीबी जी के बाथरूम का दरवाज़ा और अंदर जलती हुई लाइट को देखकर पता चल जाता कि इस बाथरूम में कोई मौजूद है। विलायत बीबी की इस वजाहत में मुझे बड़ा वज़न महसूस हुआ। वो तकनीकी एतबार से एक खुली हकीकत का इजहार कर रही थी। मैंने घूम फिर कर इस कोठी की बलाई और ज़ीरीन दोनों मंजिलों का बड़ी अच्छी तरह जायज़ा लिया था। वाकई मुलाजमीन वाला बाथरूम और मालकान के बाथरूम से एक दूसरे की मुखालफत सिमत में वाक़ थे। शक तफ्तीश की बुनियाद है, इसके बगैर कार्रवाई को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं होता, मगर खामखा का शक हमेशा गुमराह करता है और तफ्तीश की गाड़ी को गलत रुख पर डालकर मंजिल से दूर ले जाता है। दुरुस्त समत में तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए किसी ऐसे शक को बुनियाद बनाना चाहिए जिसमें वाक़याती माकूलियत और शवाहदी मंतक ज़रूर मौजूद हो। आतिशज़दगी वाला ये वाक़या मुझे अब नॉर्मल महसूस होता था। अब तक हालात वाक़यात को जिस अंदाज में मेरे सामने पेश किया गया था उसकी रोशनी में मुझे नज़र आता था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। क्या गड़बड़ है यही मुझे तलाश करना था। इस कोठी में कुल 6 अफराद रिहाइश पजीर थे, जिनमें से 2 को आग ने जलाकर कोयला बना दिया था। उनकी लाशें पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दी गई थी। वो दोनों चूँकि जान हार गए थे, लिहाजा कहा जा सकता था आतिशज़दगी के इस वाक़े में उनका कोई हाथ नहीं होगा। कोई खुद को फना करने के लिए खामखा इस किस्म की मोहलक साजिश नहीं करता। बाकी बचते थे 4 अफराद, गुलाम हुसैन, उसकी बीवी विलायत बीबी, नादर खां और उसकी छोटी अम्मी शकीला। गुलाम हुसैन और विलायत बीबी को भी मैंने घिस घिसा कर देख लिया था।
ان کی ذات شکوک و شبہات سے بالا تر نظر آتی تھی۔ ویسے بھی ان کے پاس ایسا کوئی جواز یا وجہ نہیں تھی کہ وہ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے قادر خان اور اس کے معصوم بچے جبران خان کو ایک گہری سازش کے تحت موت کے منہ میں دھکیل دیتے۔ میرے شک کا دائرہ فی الحال شکیلہ اور نادر خان کو اپنے حصار میں بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نادر خان سے میں نے خاصی طویل پوچھ گچھ کی تھی، لیکن شکیلہ سے بات کرنے کا ابھی موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس سے میں کوئی سوال و جواب کر سکتا، چنانچہ مجھے اس کے ہوش و حواس میں آنے کا انتظار کرنا تھا۔ ایک سوال کافی دیر سے میرے ذہن میں کل بلا رہا تھا۔ نادر خان نے اس سلسلے میں جو وضاحت پیش کی تھی، میں پوری طرح اس سے مطمئن نہیں تھا، لہذا اپنی تسلی کی خاطر میں نے ولایت بی بی اور اس کے خاوند غلام حسین سے پوچھ لیا کہ آپ لوگ آتش زدگی کی اطلاع پاتے ہی نادر خان کو بتانے چلے گئے تھے یا پھر باہمی صلاح مشورے میں کچھ وقت ضائع کیا تھا؟ نہیں جناب، ہم نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا تھا، غلام حسین نے جواب دیا۔ جیسے ہی ولایت نے مجھے جگا کر بتایا کہ اوپر والی منزل میں آگ لگ گئی ہے، میں اسے ساتھ لے کر نادر خان کو بتانے چلا گیا تھا، اور ادھر بھی ہم نے ایک لمحہ برباد نہیں کیا۔ ولایت نے بتایا، دروازہ کھٹکھٹا کر ہم نے نادر خان کو اٹھایا اور پھر ہم تینوں اوپر والی منزل کی طرف دوڑ پڑے۔ ٹائم کی میچنگ کے سلسلے میں جو گڑبڑ محسوس کر رہا تھا اس کا حساب نہیں مل رہا تھا۔ میرا ذہن کسی بھی قیمت یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ایک شخص کو باتھ روم کے معاملات سے نمٹنے کے لیے جتنا وقت درکار ہوتا ہے، اسی مدت میں کسی کمرے میں بھڑکنے والی آگ آنن فانن سب کچھ جلا کر حتیٰ کہ دو انسانوں کو کوئلہ بنا کر رکھ سکتی ہے۔ میں نے مشترکہ طور پر ان دونوں سے سوال کیا، جب آپ لوگ نادر خان کو اس واقعے کی اطلاع دینے گئے تھے تو وہ فوراً بیدار ہو گیا تھا یا اسے اٹھنے میں کچھ دیر لگی تھی؟ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا ان آفتی لمحات میں نادر خان اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ ولایت بی بی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، تھانے دار صاحب، چھوٹے خان صاحب کو جگانے کے لیے ہمیں کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹانا پڑا تھا، پھر کہیں جا کر ان کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ گہری نیند سے اٹھے تھے اور آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ ہم نے انہیں اوپر والی منزل میں لگنے والی آگ کے بارے میں بتایا تو فوراً ہمارے ساتھ ہو لیے۔ میں نے معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسی وقت نادر خان کسی ڈاکٹر کو لے کر واپس آ گیا۔ ڈاکٹر نے کمرے میں آنے کے بعد بے ہوش پڑی شکیلہ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس کے انداز اور حرکات و سکنات سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ ایک تجربہ کار کوالیفائڈ ڈاکٹر تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر قدیر معلوم ہوا تھا۔ وہ ایک جانبدار اور پرتاثر شخصیت کا مالک تھا۔ 15-20 منٹ کے بغور چیک اپ کے بعد اس نے ماہرانہ انداز میں اعلان کر دیا، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تنفس نارمل ہے، تاہم گہری بے ہوشی کی سی کیفیت کے دوران سانس مدھم ہو گئی ہے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ راستے میں نادر خان نے مجھے اس واقعے کے بارے میں تفصیلاً بتایا ہے۔ میرا خیال ہے اس صدمے نے ان کے دماغ پر برا اثر ڈالا ہے۔ بہرحال وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اپنے بیگ کی جانب بڑھا، پھر میڈیکل ایمرجنسی بیگ کو کھولتے ہوئے بولا، میں ان کو ایک انجیکشن دے رہا ہوں، انشاءاللہ 2-3 گھنٹے کے بعد یہ بالکل نارمل ہو جائیں گی۔ نادر خان نے تشویش بھرے لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی ایسی ویسی پریشانی والی بات ہو تو ہم انہیں ہسپتال لے جاتے ہیں، میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا، ویسے آپ کی مرضی، یہ ہوش میں تو آ جائیں گی نا؟ ولایت بی بی نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ بالکل، کیوں نہیں، میں انجیکشن لگا رہا ہوں نا، ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ تو ان کی ایسی حالت نہیں ہو جائے گی، نادر خان نے استفسار کیا۔ ڈاکٹر قدیر نے شکیلہ کے بازو میں انجیکشن لگانے کے بعد نادر خان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے امید تو یہی ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد یہ سنبھلی رہے گی، لیکن میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس گھر میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے کہ اگر انہیں وہ سب کچھ یاد آتا رہا تو دوبارہ بھی ان کی ایسی حالت بگڑ سکتی ہے۔ شوہر اور معصوم بچے کی المناک موت سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا، پھر سوالیہ نظر سے ہر ایک کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، انہیں کسی قسم کی کوئی دوائی وغیرہ بھی دی گئی ہے؟ اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ میں اضطراری انداز میں ڈاکٹر قدیر کو تکنے لگا۔ ولایت بی بی نے جلدی سے جواب دیا، نہیں ڈاکٹر صاحب، دوائی تو ہم نے کوئی نہیں دی۔ اس جواب سے ڈاکٹر کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمودار ہوئے۔ نادر خان نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب، آپ کس قسم کی دوائی کی بات کر رہے ہیں؟ نادر خان نے میرے منہ کا سوال چھین لیا تھا، میں بھی ڈاکٹر سے یہی پوچھنے والا تھا۔ ڈاکٹر نے لمحہ بھر غور کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جیسے کوئی نیند کی گولی یا سکون کی دوا۔ نادر خان نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں جناب، بالکل نہیں۔ ڈاکٹر قدیر، میں نے براہ راست ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ شکیلہ کی گہری نیند یا بے ہوشی میں کسی دوا وغیرہ کا بھی دخل ہے؟ میں واضح طور پر یا پھر دعوے سے تو کوئی بات نہیں کہہ سکتا تھانے دار صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مہذب مگر پیشہ ورانہ انداز میں بولا، لیکن میرا تجربہ اور مشاہدہ مجھے بتا رہے ہیں کہ اس بے خبری کے پیچھے کسی مسکن یا خواب آور دوا کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔
बहरहाल अपने प्यारों की अलमनाक मौत का सदमा तो अपनी जगह है ही। आखिरी जुमला डॉक्टर कदीर ने बड़े सरसरी अंदाज में अदा किया था, जैसे खानापुरी के लिए कोई बात कह दी जाए। असल वाक़े के हवाले से इसकी कोई अहमियत या अफादियत ना हो। डॉक्टर के माहिराना इंकिशाफ ने मुझे एक नए जाविये से सोचने पर मजबूर कर दिया था। विलायत बीबी और नादिर खां इस बात से साफ इनकारी थे कि शकीला को किसी भी किस्म की कोई दवा दी गई थी। अगर वाकई ऐसी कोई बात होती तो उन्हें इनकार करने की क्या ज़रूरत थी। अब आ जाकर ध्यान शकीला की तरफ ही जाता था। अगर डॉक्टर कदीर का तजर्बा और मुशाहदा कोई गलती नहीं कर रहा था तो फिर पूरे दसूब से ये कहा जा सकता था शकीला ने आज खुद नींद की कोई गोली निगली होगी। मगर क्यों? यह सवाल मेरे जहन में चकराने लगा, लेकिन फ़िलहाल वहाँ मौजूद अफराद में से कोई भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। लिहाजा मैंने इसे अपनी याददाश्त के खाने में महफूज किया और डॉक्टर कदीर से पूछा, शकीला कब तक इस काबिल हो जाएगी कि मैं उसका बयान कलम बंद कर सकूं? जैसा कि मैंने बताया है, इंजेक्शन लगने के 2-3 घंटे के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। डॉक्टर ने जवाब दिया, नॉर्मल हो जाने का मतलब है ये गुफ्तगू करने के काबिल हो जाएंगी। आप एहतियातन 4 घंटे के बाद उनका बयान ले सकते हैं। मैं पुरमानी अंदाज में सर को असबाती जुम्बश देने लगा। डॉक्टर उठकर खड़ा हो गया। जाहिर है अब वो वापस जाना चाहता था, लिहाजा नादिर खां ने उसकी तकलीद की और डॉक्टर का इमरजेंसी बैग उठाते हुए बोला, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ कर आता हूँ। नादिर खां ने चूंकि ये जुमला मेरी जानब देखते हुए अदा किया था, लिहाजा मैंने ही उसे जवाब भी दिया, मैं ASI नज़ाकत शाह की आमद तक यहाँ रुकूंगा, फिर थाने चला जाऊँगा। इंशाल्लाह शाम को दोबारा तुम्हारी छोटी अम्मी का बयान लेने आऊँगा। इस वक्त तक वो होश में आकर नॉर्मल हो चुकी होंगी। मैं लम्हा भर को रुका, फिर तंबीही अंदाज में इजाफा करते हुए कहा, और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसे दोबारा बेहोश नहीं होने देना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुमने डॉक्टर साहब की बात तो तवज्जो से सुनी है ना? उसने जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई और बोला, जी हाँ, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। डॉक्टर ने बैरूनी दरवाजे की समत कदम बढ़ाते हुए कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें उनके लिए अपने क्लिनिक से भी दवाई दूंगा। जब उन्हें होश आ जाए तो वो दवा खिला देना, इससे उनके आसाब और दिलो दिमाग को खासी तकवीत मिलेगी। इसके बाद नादिर खां डॉक्टर कदीर के साथ कोठी से रवाना हो गया। उसकी वापसी से पहले ही ASI अस्पताल से लौट आया। चुनाचे मैं विलायत बीबी और गुलाम हुसैन को अपनी रवानगी के बारे में बताकर नज़ाकत शाह के साथ थाने आ गया। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। मैं खाने और जोहर की नमाज से फारिग हुआ तो ASI नज़ाकत शाह मेरे कमरे में आ गया। फिर हमारे दरमियान आतिशज़दगी वाले वाक़े पर गुफ्तगू होने लगी। इस दौरान नज़ाकत शाह ने भी मुतवफ़ी कादर खां के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर ली थी, जिनमें से बहुत सारी बातें मुझे विलायत बीबी की ज़बानी पता चल चुकी थीं। मसलन यही कि कादर खां खासा रंगीन मजाज और शौकीन वाक़ हुआ था। वो बड़ी बाकायदगी से उस बाजार जाता था। उसे गाना सुनने और रक्कासाओं पर नोट निछावर करने का बहुत शौक था। अल्लाह ने उसे सब कुछ दे रखा था, दौलत, इज्जत और शोहरत, सभी कुछ था उसके पास। ख़ास तौर पर जब इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा दौलत आ जाए तो उसे नई नई सूझने लगती है। यहाँ उस दौलत का जिक्र हो रहा है जो इंसान की जायज़ और माकूल ज़रूरियात से ज़्यादा हो। ऐसी दौलत तो कुछ करने पर उकसाती है। आम तौर पर देखने में ये आया है कि इस किस्म की सूरत हाल में औरत का रुझान आराम, सुकून और तायुश की तरफ जाता है। वो कोई आलीशान घर खरीदना चाहती है और इस घर को दुनिया की महंगी तरीन अशिया से सजाना चाहती है। सबसे ज़्यादा तवज्जो उसकी अपनी ज़ात की तरफ होती है। वो ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत और नुमाया बनाने के लिए मेकअप, कीमती मलबूसात और पेश कदर ज्वेलरी का सहारा लेती है, जबकि मर्द इसके बिलक्स नमूदो नुमाइश से ज़्यादा अय्याशी और ऐश की तरफ जाता है। और ज़्यादातर देखने में ये आया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के हुसूल की तगोदों में लग जाता है। अब ये उसके खमीर, ज़मीर और फितरत पर मुनहसर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को अपने तसर्रुफ़ में लाने के लिए बाकायदा उनसे शादी करता है या इधर उधर टामक टोइयाँ मारता फिरता है। मुतवफ़ी ने इस हवाले से खासा मुतदिल रवैया अपनाया था। वो बुनियादी तौर पर सनतकार था। शहर के साइट एरिया में खान टेक्सटाइल्स के नाम से उसका एक कारखाना था, जहाँ पर बेडशीट्स, रुमाल और तौलिए तैयार होते थे। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लिहाजा वो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए बाजार हुस्न का चक्कर लगा लेता था। वहीं नगीना बाई के कोठे पर उसका दिल अटक कर रह गया। शकीला की अदाएं इस कदर भाईं कि वो खुद को इसकी मोहब्बत में सर से पांव तक जकड़ा हुआ महसूस करने लगा। कोठे बहुत सोच समझ कर आबाद किए जाते हैं। वहाँ बसने वाली हसीनाएं अपने नाजो अंदाज को फ़रोख्त करती हैं। ख़रीदार जेबें भरकर जीने चढ़ते हैं और वापसी में यही जीने उतरते हुए उनकी जेबें खाली होती हैं। इसके बावजूद भी वो दुखी या अफसरदा नहीं होते।
قادر خان کے عمل کو اس لیے معتدل اور معقول کہا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ شکیلہ سے شادی کرنے کے بعد اسے گھر میں بسانا چاہتا تھا۔ وہ بھی اس کی خواہش پوری کرنے کو تیار تھی، لیکن نگینہ بائی کیسے اس بات پر تیار ہوتی کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو قادر خان کے حوالے کر دیا جائے۔ جب قادر خان کا اصرار بہت بڑھ گیا تو وہ مطلب کی بات پر آ گئی۔ خان صاحب، آپ جانتے ہیں یہ ہمارا رزق، روزگار، روزی روٹی کا وسیلہ ہے۔ اگر آپ شکیلہ کو لے جاؤ گے تو میرا کیا بنے گا؟ ذرا یہ بھی تو سوچیں۔ میں تمہارے بارے میں پہلے سوچوں گا، قادر خان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ شکیلہ کو یہاں سے لے جاتے ہوئے میں تمہارا ہاتھ بھر دوں گا۔ بولو تمہیں کتنا پیسہ چاہیے؟ صرف 5,000 روپے۔ نگینہ بائی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکیلہ کی قیمت لگا دی۔ وہ سستا زمانہ تھا، اس رقم کو آج کل کے 5 لاکھ تصور کر لیں۔ قادر خان اس کا مطالبہ سن کر چونک اٹھا اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نگینہ بائی؟ نگینہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرائی اور جواباً پوچھ لیا، کیوں خان صاحب، کیا میں نے کچھ رقم کم بتا دی ہے؟ کم نہیں، بہت زیادہ ہے یہ۔ قادر خان نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، آپ جیسے قدر والوں کے دم قدم ہی سے تو میرے کوٹھے کا چولہا چلتا ہے خان صاحب۔ وہ بڑی لگاوٹ سے بولی، بھلا آپ جیسی شخصیت کے لیے 5,000 کیا معنی رکھتے ہیں؟ وہ چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظروں سے نگینہ کو دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جانتی ہو 5,000 روپے میں کم از کم 5 شادیاں بڑی دھوم دھام سے ہو جاتی ہیں، لیکن ان 5 میں ایک بھی میری شکیلہ جیسی نہیں ہوگی۔ نگینہ بائی نے خاص انداز میں کہا، ویسے خان صاحب کوئی زبردستی تھوڑی ہے، اس بازار میں اور بھی بہت سارے کوٹھے آباد ہیں، ہو سکتا ہے کسی کوٹھے پر آپ کو کوئی سستا سودا مل جائے۔ نگینہ بائی قادر خان کی ضرورت کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی، لہٰذا اس کی نفسیات سے کھیلنے میں اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ قادر خان کے لیے 5,000 کی ادائیگی کوئی بڑا مسئلہ ہو۔ وہ بنیادی طور پر چونکہ کاروباری آدمی تھا، اس لیے اپنی عادت کے مطابق بارگیننگ کر رہا تھا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نگینہ بائی، تم بڑی ظالم عورت ہو، 20-30 روپے کی خریدی ہوئی چیز کو 5,000 میں فروخت کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ منافع کی کوئی شرح بھی ہونی چاہیے، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، آئے دن خرید و فروخت سے وابستہ ہیں، لیکن تم تو کند چھری سے مجھے مونڈنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اتنی بے دردی سے تو کوئی قصاب بھی جانور کی کھال نہیں اتارتا۔ نگینہ نے قادر خان کی بات پوری توجہ سے سنی اور مسکرانے لگی، پھر معتدل لہجے میں بولی، خان صاحب، آپ جیسے بڑے لوگوں کو ایسی ہلکی باتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے، میں 20-30 اور 40-50 میں بچی حاصل کرتی ہوں، لیکن اس وقت یہ بچی کسی پتھر کی مانند ہوتی ہے، لہٰذا اس کی قیمت بھی پتھر والی ہی ہوتی ہے۔ ذرا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں خان صاحب کہ میں کسی پتھر کو ہیرا بنانے کے لیے کس قدر محنت کرتی ہوں، اور ان 10-12 سال میں اس کی پرورش، دیکھ ریکھ اور کھلائی پلائی پر کتنا اٹھ جاتا ہے۔ کم از کم 10 سال کا حساب جوڑنے بھی بیٹھ گئے تو بات 5,000 سے نکل کر لاکھوں تک جا پہنچے گی خان صاحب۔ قادر خان نے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا، زیادہ بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں نگینہ بائی، بس 2,000 روپے ٹھیک ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خان صاحب۔ وہ قطعیت سے بولی، سوچ لو ایک مرتبہ پھر۔ قادر خان نے کہا۔ نگینہ بائی چونکہ قادر خان کی کمزوری کو بھانپ چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنے مطالبے میں ذرا سی لچک نہ آنے دی اور اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولی، خان صاحب، میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، سوچنا اور سمجھنا آپ کا کام ہے۔ قادر خان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس سوچ میں تشویش اور پریشانی باہم پیوست تھیں۔ وہ شکیلہ کے معاملے میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا نگینہ کا 5,000 کا مطالبہ اس ہر قیمت کا عشر بھی نہیں تھا۔ عورت مرد کی کمزوری سے آگاہ ہو جائے تو اسے کھل کھیلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ان نازک لمحات میں نگینہ بائی اپنی مرضی کا کھیل کھیل رہی تھی۔ قادر خان نے نگینہ بائی کا مطالبہ پورا کر دیا اور شکیلہ اس کی ہو گئی۔ لگ بھگ 6 ماہ تک قادر خان نے اپنی دوسری شادی کو دنیا والوں کی نگاہ سے چھپائے رکھا، لیکن اس کی پہلی بیوی صابرہ بیگم کو کسی طرح اس معاملے کی بھنک پڑ گئی۔ یہ بات پورے وثوق سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ صابرہ بیگم کی پاگلوں جیسی ذہنی حالت اسی صدمے کے باعث ہوئی تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب وہ چھت سے گر کر موت کو گلے لگا بیٹھی تو قادر خان نے شکیلہ کو اپنی نئی بیوی کی حیثیت سے گھر میں داخل کر لیا تھا۔ اس کے اس عمل پر فردوس اور نادر خان نے کیا رد عمل ظاہر کیا، یہ پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے کانسٹیبل منظور الہی کو اپنے ساتھ لیا اور ایک مرتبہ پھر قادر خان کی کوٹھی واقع فرید چون کی جانب روانہ ہو گیا۔ ASI نزاکت شاہ کسی ضروری کام میں الجھا ہوا تھا، لہذا میں نے اسے تھانے میں ہی رہنے دیا۔ مجھے امید تھی اب شکیلہ کو ہوش آ چکا ہوگا اور وہ باقاعدہ اپنے ہوش و حواس میں ہوگی۔ کوٹھی میں قدم رکھتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میری امید برائی ہے۔ شکیلہ اس وقت بیان دینے کے قابل تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ اطلاع بھی ملی کہ نادر خان کی بہن اسلام پورہ سے وہاں پہنچ گئی ہے
اور اس کی شدید خواہش ہے کہ میں شکیلہ کی طرف بڑھنے سے پہلے 2 باتیں اس سے ضرور کر لوں۔ میں ایک عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اس وقت ہم کوٹھی کی زیریں منزل پر تھے اور نادر خان میرے قریب کھڑا تھا۔ اس نے مجھے اپنی بہن فردوس کی خواہش سے آگاہ کیا تھا۔ ان لمحات میں نادر خان مجھے خاصا پریشان دکھائی دیا۔ پریشان تو وہ صبح بھی تھا، لیکن اس وقت اس کی پریشانی میں حد درجہ الجھن اور تذبذب بھی موجود تھا۔ میں نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے پوچھ لیا، کیا بات ہے نادر خان؟ تمہاری بہن فردوس مجھ سے ایسی کون سی خاص بات کہنے والی ہے؟ جناب، آپا فردوس نے مجھے بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے، وہ زچ ہوتے ہوئے بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اسے کیسے چپ کراؤں۔ پہلے ہی کم پریشانیاں ہیں جو اس نے نیا رٹا یا پھڈا ڈال دیا ہے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہے تمہاری آپا فردوس؟ تم اسے چپ کیوں کرانا چاہتے ہو؟ وہ کہہ رہی ہے آتش زدگی والا یہ واقعہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے سپاٹ لہجے میں دریافت کیا، پھر؟ اس کا خیال ہے ابا جی کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت ہلاک کیا گیا ہے۔ اوہ، میں ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ بھائی تمہاری آپا تو بالکل پولیس والوں کے انداز میں سوچتی ہے۔ اس کے خیال میں کسی نے گہری سازش کر کے قادر خان اور ننھے جبران کو موت کے منہ میں دھکیلا ہے۔ اس کیس میں اچانک ایک نیا اور دلچسپ زاویہ سامنے آ گیا تھا۔ یہ شک مجھے بھی تھا کہ حالات ویسے پیش نہیں آئے ہوں گے جیسا کہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ چلو، کوئی تو میرا ہم خیال بھی سامنے آیا تھا، لیکن یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ فردوس کو آتش زدگی والا واقعہ قتل کا منصوبہ کیوں نظر آ رہا تھا۔ اسی منظر کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے نادر خان سے وہ سوال کیا تھا۔ وہ سٹپٹاتے ہوئے لہجے میں بولا، جناب لگتا ہے امی جی کی طرح آپا فردوس کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے توقف کر کے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں خاموش رہا۔ اس نے خود ہی اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ وہ کہہ رہی ہے چھوٹی امی شکیلہ نے ابا جی کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر گہری اور طویل سانس خارج کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر پوچھا، کیا تمہاری آپا کے پاس اس دعوے کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جناب، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ ثبوت وبوت کوئی نہیں ہے اس کے پاس، بس اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس کی آواز ابھی تک چھوٹی امی کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ اگر اس نے سن لیا کہ فردوس اسے قادر خان اور جبران خان کی قاتل ٹھہرا رہی ہے تو دوبارہ اس کی ذہنی حالت پہلے جیسی ہو جائے گی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپا کو کیسے سمجھاؤں۔ میں تو پہلے ہی بہت پریشان تھا، آپا نے تو ایک مصیبت نئی کھڑی کر دی ہے۔ الجھن اور ابتری کے ان لمحات میں نے محسوس کیا کہ نادر خان کی ہمدردیاں پوری طرح اپنی سوتیلی ماں شکیلہ کے ساتھ تھیں۔ وہ اس کی ذہنی صحت کے حوالے سے بھی بہت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں ولایت بی بی کے کہے ہوئے یہ الفاظ گھوم گئے، چھوٹی بی بی جی تو بڑی تیز اور ہنر والی ہیں۔ بڑے خان صاحب اس کی اداؤں پر ریجھ گئے تھے۔ مردوں کو رام کرنا تو اس کے لیے الٹے ہاتھ کا کھیل تھا۔ ہو سکتا ہے چھوٹے خان صاحب کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیا ہو۔ ولایت بی بی کے اس تبصرے کے تناظر میں ذہن لامحالہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ کہیں نادر خان اور شکیلہ کے درمیان کوئی ایسا تعلق تو موجود نہیں جسے معاشرہ اچھی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو۔ میں کسی ثبوت اور حقائق کے بغیر اس سوچ اور سوال پر ساد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے صبح سے اب تک نادر خان کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ایک آفت گزیدہ مصیبت زدہ شخص نظر آتا تھا۔ اس اچانک پڑنے والی افتاد نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مفلوج اور مفقود کر کے رکھ دیا تھا۔ کبھی وہ شکیلہ کی حمایت میں دکھائی دیتا اور کبھی اس کی مخالفت میں، لہذا کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ حالانکہ شکیلہ اور نادر دونوں ہی میری ہٹ لسٹ پر تھے۔ میں نے نادر خان کی الجھن کو کم کرنے کی غرض سے کہا، ٹھیک ہے نادر خان، میں پہلے تمہاری آپا فردوس سے ہی 2 باتیں کر لیتا ہوں، شکیلہ سے بعد میں ملاقات کر لوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپا کو آپ کے پاس یہیں لے آتا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ بھی اسے سمجھانے کی کوشش کریں، گھر میں پہلے ہی صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے، اوپر سے کوئی اور نیا تماشا نہ ہو جائے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو نادر خان، میں نے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے تائیدی انداز میں کہا۔ وہ اٹھا اور بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں تازہ ترین صورتحال پر غور کرنے لگا۔ اس وقت میرا ذہن نہایت ہی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ آپا فردوس بہت دور کی کوڑی لائی تھی، لیکن میرا ذہن اور دل کسی بھی طور تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ شکیلہ اتنی بھی وحشی اور سنگ دل ہو سکتی ہے کہ کسی بھی مقصد کے حصول کی خاطر وہ اپنے 2 سال کے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں جلا کر کوئلہ بنا دے۔ 2 منٹ بعد ہی نادر خان واپس آ گیا۔ وہ اپنی آپا کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ فردوس نے مجھے سلام کیا اور ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر دانستہ ایک چال چلی۔ میں نے باری باری نادر خان اور کانسٹیبل منظور الہی کی طرف دیکھا اور کہا، میں فردوس سے تنہائی میں بات کرنا چاہوں گا۔
کانسٹیبل منظور الہی ایک لفظ ادا کیے بغیر اٹھا اور بیٹھک کے دروازے کی سمت قدم بڑھا دیے۔ وہ نہ صرف یہ کہ میرے اشارے کو سمجھ گیا تھا بلکہ اس نے اس اشارہ نما حکم کی تعمیل بھی کر دی تھی۔ البتہ نادر خان مجھے گہرے تذبذب میں نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، کوئی مسئلہ ہے نادر خان؟ وہ جی، اگر میں بھی ادھر رک جاؤں تو؟ وہ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں مستفسر ہوا۔ بالکل نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ وہ جلدی سے بولا، ایسی کوئی بات نہیں جناب۔ پھر کیسی بات ہے نادر خان؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ میں تو گھر کا آدمی ہوں نا جی، وہ اپنی بات کی وضاحت میں بولا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں اس پر واضح کر دیا۔ نادر خان، میں مانتا ہوں تم اس گھر کے سب سے زیادہ مضبوط ستون، سب سے زیادہ اہم آدمی ہو، لیکن میرا تفتیش کا اپنا ایک انداز ہے۔ میں نے تم سے بھی علیحدگی میں پوچھ گچھ کی تھی نا؟ اس وقت ہمارے سوا کمرے میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ تمہاری آپا سے تنہائی میں بات کروں گا اور اس کے بعد تمہاری چھوٹی امی سے بھی بالکل علیحدگی میں بات ہوگی۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے برا سا منہ بنایا جیسے اسے میری یہ بات پسند نہ ہو، تاہم اس نے کسی جرح بحث کی تلاش نہیں کی اور بادل نخواستہ بیٹھک سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے رویے سے ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ وہاں موجود رہ کر یہ جاننا چاہتا ہو کہ اس کی آپا فردوس اس کی چھوٹی امی شکیلہ کے خلاف کون سا زہر اگلنے والی ہے۔ بہرحال میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنا روئے سخن فردوس کی جانب پھیر لیا۔ وہ جلدی سے بولی، تھانے دار صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا جو نادر کو باہر بھیج دیا۔ بڑا ہی جلا ہے، شکیلہ نے پوری طرح اسے بے قابو بنا رکھا ہے۔ وہ اتنی بے تکلفی سے بات کر رہی تھی جیسے ہمارے بیچ پرانی شناسائی ہو۔ اس کے انداز میں جھجک نام کو نہیں تھی۔ بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ممکن ہے فردوس کا رویہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی بے باک اور جھجک سے پاک ہو۔ میں نے کوئی جواب دینے سے پہلے باغور اس کا جائزہ لیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ 7 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور اب وہ 3 بچوں کی ماں تھی۔ اس کا شوہر خاور محمود سبزی منڈی کا ایک معروف آڑتی تھا۔ فردوس درمیانے قد اور مائل با فربہی جسم کی مالک تھی، رنگ گندمی اور نین نقش جاذب نظر۔ وہ اپنی آنکھوں سے زیادہ تیز، درار اور چالاک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ پیشانی سے ظاہر ہوتا تھا وہ بہت زیادہ باتونی ہے اور غصے کے عالم میں اسے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رہتا۔ دل میں جو کچھ بھی ہو اسے زبان پر لے آتی ہے۔ اسے کسی کا خوف نہیں، جس سے بھی جو بھی کہنا چاہے بے دھڑک کہہ ڈالتی ہے۔ ایسے لوگ خود کو سچے اور کھرے سمجھتے ہیں، لیکن آس پاس کے لوگوں میں ان کا تاثر ایک جھگڑالو انسان کی طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے اس کی نفسیات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے فوراً ہاں میں ہاں ملائی اور رازدارانہ انداز میں کہا، یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے فردوس، تمہارا یہ بھائی مجھے بھی ایک دم الو کا چرخا لگا ہے۔ وہ خوش ہو گئی اور اطمینان بھرے لہجے میں بولی، آپ خاصے تجربہ کار تھانے دار ہیں، مجھے امید ہے آپ میری بات کو صحیح معنوں میں سمجھ پائیں گے۔ میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں، میں نے یقین دہانی کرانے والے انداز میں کہا۔ بس تم شروع ہو جاؤ، وقت بہت کم ہے۔ اور وہ نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ صرف 10 منٹ کے اندر اس نے مجھے 4 سال پر محیط ایک سنسنی خیز داستان سنا ڈالی، جس میں اس نے شکیلہ کے کردار کو کسی خوبصورت کلیجہ نکال کر کھا جانے والی ڈائن سے تعبیر کیا تھا۔ اس کے خیال میں قادر علی خان جب سے شکیلہ کے چکر میں پڑا تھا، ان کے گھر کو آفتوں اور مصیبتوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ سب سے پہلے تو ان کی والدہ صابرہ بیگم نے اس درجہ صدمات اٹھائے کہ اس کا دماغ ہی الٹ گیا۔ بقول فردوس، صابرہ بیگم اپنے شوہر اور گھر سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر اس کی وفاؤں کا خون کر کے اور زندگی بھر کی اس کی خدمت اور ریاضت کو ٹھوکر مار کر کسی کوٹھے والی کا ہو گیا ہے، تو اس کا دل ایک چھناکے سے ٹوٹ کر اس کے اندر ہی بکھر گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح پورے گھر میں چکراتی رہتی اور ایک روز اسی پاگل پن میں وہ مکان کی چھت سے گر کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ فردوس کی باتوں سے میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے باپ کو ہی ماں کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ اسی لیے صابرہ بیگم کے انتقال کے بعد جب قادر خان شکیلہ کو گھر لے آیا تو سب سے زیادہ ہنگامہ بھی فردوس نہیں مچایا تھا۔ اس نے قادر خان کے ساتھ ساتھ اپنی سوتیلی ماں کو بھی بے نقط سنا ڈالی تھی۔ بہرحال شکیلہ کی مخالفت میں بولتے ہوئے اس نے مجھے مزید بتایا کہ اس کا چھوٹا بھائی نادر بالکل بدھو ہے اور یہ کہ شکیلہ اسے اپنی اداؤں سے رجا کر کاٹ کا الو بنا رکھا ہے۔ وہ پوری طرح اس کی مٹھی میں جکڑا ہوا ہے، اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ فردوس کو اس بات کا بڑا قلق تھا کہ نادر اس کی نہیں سنتا۔ اگر وہ اس کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتا تو وہ دونوں مل کر قادر خان کو مجبور کر سکتے تھے کہ وہ شکیلہ کو چلتا کر دے۔ اس نے نادر کو بے حس اور بے غیرت بھی کہا، جو اپنی ماں کی موت کو بھی بھول بیٹھا تھا اور ایک ایسی بازاری عورت کے ساتھ مل گیا تھا جو اس گھر کی تباہی کی ذمہ دار تھی، وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں فردوس نے بڑے یقینی لہجے میں کہا،
تھانے دار صاحب، مجھے پورا یقین ہے یہ آگ کسی عورت نے بھڑکائی ہوگی جس میں میرا باپ جل کر زندگی ہار بیٹھا ہے۔ آپ اس بدگماش عورت کو فوراً پھانسی پر لٹکا دیں۔ فردوس ان لمحات میں بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ وہ جس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہی تھی ان میں باپ کی محبت کم اور سوتیلی ماں سے نفرت زیادہ جھلکتی تھی۔ وہ ہر قیمت پر شکیلہ کو عبرت ناک انجام سے دوچار کرانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، فردوس، تم ایک بات کو فراموش کیے بیٹھی ہو۔ کون سی بات تھانے دار صاحب؟ بولجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے شکیلہ کے حوالے سے ماضی کی جو طویل داستان سنائی ہے، ممکن ہے وہ سب ٹھیک ہو، تم نے حقیقت بیان کی ہو، تمہاری والدہ کی موت کا سبب بلا واسطہ شکیلہ ہی رہی ہو، لیکن میں فی الحال اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ سر دست صرف اتنا کہوں گا کہ آتش زدگی کے اس افسوسناک واقعے میں صرف تمہارا باپ ہی جل کر راکھ نہیں ہوا، اس کا ننھا بیٹا جبران بھی اسی موذی آگ کی خوراک بن گیا ہے۔ میں لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر ہم فرض کر لیں کہ شکیلہ ہی نے خوابگاہ میں آگ بھڑکا کر تمہارے باپ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، تو پھر اس سوال کا تم کیا جواب دو گی کہ شکیلہ نے اپنے معصوم بیٹے کو زندہ کیوں جلا دیا؟ اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں ہاتھ نچا کر بولی، شکیلہ جیسی بازاری عورتوں سے کچھ بعید نہیں، یہ اپنے مطلب کی خاطر عزیز ترین ہستی کو بھی ختم کر سکتی ہیں۔ اور پھر وہ متوقف ہوئی، پھر طنزیہ انداز میں بولی، اس بات کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ… معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ اس کی نامکمل بات کو سمجھنے کے لیے مجھے قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی طرف سے میرا دل کھٹا ہو گیا۔ اس نے انتہائی نامعقول اور بیہودہ بات کی تھی۔ اپنی سوتیلی ماں کی دشمنی میں اس نے باپ اور بھائی کے منہ پر کالک تھوپنے سے بھی کوئی تکلف نہیں برتا تھا۔ اس کی یہ حرکت مجھے سخت ناگوار گزری اور میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، فردوس بیگم، کیا تم نے یہی اہم باتیں مجھ سے کرنا تھیں؟ تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، تو آپ کی نظر میں یہ باتیں فضول ہیں؟ اس بات کا فیصلہ تو میں بعد میں کروں گا، کیا فضول ہے اور کیا مفید، میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ فی الحال تو تم مجھے اتنا بتاؤ کہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہے؟ دعویٰ؟ میں نے کون سا دعویٰ کیا ہے؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، لگتا ہے تمہاری یادداشت خاصی کمزور ہے۔ فردوس بیگم، میں اس دعوے کی بات کر رہا ہوں جو تم نے اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں کیا ہے کہ اس نے خوابگاہ میں آگ لگا کر تمہارے باپ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ثبوت تو کوئی نہیں ہے میرے پاس، وہ بے پرواہی سے بولی، لیکن مجھے یقین ہے یہ کارستانی اسی شیطان عورت کی ہے۔ اس کی ہٹ دھرمی کو دیکھ کر مجھے بہت غصہ تو آیا، لیکن میں برداشت کر گیا اور معتدل انداز میں کہا، بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے فردوس بیگم۔ بفرض محال میں اگر تمہاری زبانی کلامی بات کا یقین کر بھی لوں تو اس امر کو عدالت میں بھی پیش کرنا ہوگا، اور عدالت انسانی جذبات و احساس کو کچھ نہیں سمجھتی اور نہ ہی لوگوں کے اندازوں کو کوئی اہمیت دیتی ہے۔ وہاں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت فراہم کرنا پڑتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب تو تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ وہ ہار ماننے کے موڈ میں نظر نہیں آتی تھی، ضدی لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میں کہتی ہوں یہی عورت ابا جی کی قاتل ہے۔ پہلے اس نے ہماری ماں کو ختم کیا اور اب باپ کی جان بھی لے لی۔ یہ کسی منحوس چڑیل سے کم نہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے فردوس بیگم، میں اس موضوع پر تم سے بعد میں بات کروں گا، پہلے ذرا تمہاری سوتیلی ماں کا بیان قلم بند کر لوں۔ اور ہاں، اس دوران تم یہ بھی سوچ لینا کہ آخر شکیلہ نے کون سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی غرض، کسی مقصد کے لیے اتنا سنگین قدم نہیں اٹھاتا۔ وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگی جیسے میں نے اسے بہت مایوس کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے نادر خان اور شکیلہ کو سرخ دائروں میں بند کر رکھا تھا، ان کی ذات شک و شبے کے حلقے میں دکھائی دیتی تھی، لیکن بغیر کسی ثبوت یا سراغ کے ان پر چڑھ دوڑنا سراسر زیادتی ہوتی۔ میں نادر خان کا انٹرویو کر چکا تھا اور اب شکیلہ کی باری تھی۔ بہت سی باتیں ابھی تک جواب طلب تھیں۔ شکیلہ کا بیان لینے کے بعد ہی میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا فردوس کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہو، لیکن میں تجربے اور منطق کی کسوٹی پر رگڑے بغیر کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نادر خان کی میت میں شکیلہ کے پاس پہنچ گیا۔ کمرے میں شکیلہ کے علاوہ ولایت بی بی بھی موجود تھی، جو مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی لمحے نادر خان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ولایت کو اشارہ کیا اور وہ کھڑے کھڑے الٹے قدموں کمرے سے نکل گئی۔ نادر اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، ملک صفدر حیات صاحب۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ شام کو آپ کا بیان لینے آئیں گے۔ شکیلہ نے نحیف آواز میں مجھے سلام کیا اور قدرے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔
میں نے شائستہ انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا اور ایک کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ شکیلہ نے بیڈ کی پشت گاہ سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو گھٹنوں تک گرم لحاف میں چھپا رکھا تھا، تاہم دونوں بازو اور چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے گھٹنوں پر دونوں ٹانگوں کو فولڈ کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نکاہت اور پژمردگی جھلکتی تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ وہ جتنے بڑے صدمے سے گزری تھی، بلکہ گزر رہی تھی، وہ کسی بھی ہٹے کٹے انسان کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دن میں بھی شکیلہ کے چہرے کی ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن اس وقت وہ گہری بے ہوشی میں تھی اور اب اسے بڑے واضح انداز میں دیکھ رہا تھا۔ شکیلہ انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر عورت تھی۔ قادر خان نے اس کے حصول کے لیے 5,000 روپے خرچ کر کے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ کوئی بھی دل والا، قدرداں اور صاحب حیثیت شخص اسے پانے کے لیے اپنی تمام دولت اس کے قدموں پر نچھاور کر سکتا تھا۔ تاہم ان لمحات میں شکیلہ کا حسن اور شادابی مات پڑ گئی تھی۔ وہ انتہائی افسردہ اور ملول دکھائی دیتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا بھری بہار میں خزاں نے اسے چاٹ ڈالا ہو۔ نادر خان ابھی تک کمرے میں موجود تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری آنکھ سے جھلکتے اشارے کو فوراً سے پیشتر سمجھ گیا اور جذبز ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ چھوٹی امی کا بیان لے لیں، میں ادھر کمرے سے باہر موجود ہوں۔ اگر کسی مرحلے پر میری ضرورت پیش آ جائے تو آپ مجھے آواز دے کر بلا سکتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ وہ کمرے میں رک کر ہماری گفتگو سننے کا خواہشمند تھا، جیسے اسے خدشہ ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں شکیلہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو اس کے خلاف جاتی ہو۔ میں نے نادر خان کے اس رویے کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا اور شکیلہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سب سے پہلے تو میں نے اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد صبح والے اندوہناک واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شکیلہ بی بی، آتش زدگی والے اس واقعے نے مجھے ذہنی طور پر الجھا کر رکھ دیا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کی ابھی تک کوئی توضیح نہیں ہو سکی۔ مجھے امید ہے تم میری الجھن کو ضرور دور کر دو گی۔ وہ کمزور سی آواز میں بولی، مجھے یوں لگتا ہے اگر میں بولوں گی تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں نے غم کے اس طوفان کو کس طرح اپنے اوپر جھیل رکھا ہے۔ لیکن وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گی۔ حالانکہ اب اس بات سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، پوچھنے اور بتانے کے لیے باقی کیا رہ گیا ہے؟ جب قادر خان اور جبرو ہی نہیں بچے تو۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ان لمحات میں شکیلہ مجھے ایک ایسی دل شکستہ اور اعصاب زدہ عورت نظر آئی جس کی دنیا لٹ گئی ہو۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا تھا۔ وہ اپنے شوہر اور 2 سالہ بیٹے جبرو جبران کو یاد کر کے بے حد دکھی ہو گئی تھی۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، شکیلہ، میں تمہارے دل اور دماغ پر طاری بوجھ کی شدت کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر تم بات کرو گی تو اس سے بڑی حد تک تمہارا غبار دھل جائے گا۔ لہٰذا پہلے تو تم نہایت ہی مختصر الفاظ میں مجھے بتاؤ کہ گزشتہ رات اس کوٹھی کی بلائی منظر پر کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد اگر میں ضروری سمجھوں گا تو تم سے کوئی اور سوال بھی کر لوں گا۔ وہ چند لمحات تک خاموشی سے یک ٹک مجھے دیکھتی رہی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے آر پار تکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں سمجھ گیا وہ اپنے بکھرے ہوئے ذہن اور منتشر خیالات کو یکجا کرنے کی سعی میں مصروف تھی۔ میں اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کھوئے کھوئے انداز میں بتانا شروع کیا۔ اس کی آواز سے گہری افسردگی جھلکتی تھی۔ مجھے رات کے آخری پہر باتھ روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی، لہذا مجھے نیچے آنا پڑا۔ اوپر والے باتھ روم میں ابھی پانی کا سسٹم بحال نہیں ہوا، اس لیے ہم بھی نیچے والا باتھ روم ہی استعمال کرتے ہیں۔ جب میں واپس اوپر آئی تو اس نے لمحہ بھر کو توقف کر کے خوفزدہ جھرجھری لی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سراسیمہ انداز میں بولی، میں جس کمرے کو امن و سکون میں چھوڑ کر گئی تھی وہ کسی تنور کی مانند دہکا ہوا تھا۔ مجھے ہر طرف آگ ہی آگ نظر آئی اور اس آگ کے اندر قادر خان اور جبرو۔ اس کی آواز رند گئی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہنسی آواز میں بولی، یہ قیامت خیز منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں بچانے کے لیے کیا کروں۔ آگ بڑی بے دردی سے انہیں نگلتی جا رہی تھی۔ خود کو بے بس اور لاچار پا کر میں کمرے سے باہر دوڑ گئی اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے آگ آگ چلانا شروع کر دیا۔ میری پکار پر ولایت سامنے آئی اور میں نے اسے بتایا کہ ہمارے کمرے میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہوتا رہا۔ نادر، غلام حسین اور ولایت بی بی کب اوپر پہنچے اور انہوں نے آگ بجھانے کے سلسلے میں کیا کوششیں کی، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ انہوں نے مجھے کس طرح نیچے والی منظر پر پہنچایا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں شش و پنج میں پڑ گیا۔
اس نے واقعی مختصر الفاظ میں بیان دیا تھا، اور شکیلہ کے اس بیان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میری معلومات میں اضافے کا باعث بنتی۔ یہ باتیں ولایت بی بی اور نادر خان کی زبانی مجھ تک پہنچ چکی تھیں۔ اس کا یہی مطلب تھا، کام کی کوئی بات سامنے لانے کے لیے مجھے سوالات کا سہارا لینا تھا، لہذا میں شکیلہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شکیلہ بی بی، میں نے بڑی رسان سے اسے مخاطب کیا۔ آتش زدہ خوابگاہ میں مجھے گھی والا ایک سیر کا خالی ڈبہ نظر آیا تھا۔ آگ نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو بناسپتی گھی والا وہ خالی ڈبہ کس مقصد سے وہاں رکھا گیا تھا؟ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، پھر تعجب خیز انداز میں بولی، گھی والے کسی خالی ڈبے کا ہمارے کمرے میں کیا کام؟ نہیں جناب، آپ جس ڈبے کا ذکر کر رہے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے گھر میں تو 5 سیر گھی والا ڈبہ آتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یعنی تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ 1 سیر گھی والا ڈبہ اس گھر میں کبھی آیا ہی نہیں؟ نہیں جی، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی، نہ خالی اور نہ ہی گھی سے بھرا ہوا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ جب اس گھر میں بناسپتی گھی والا 1 سیر کا ڈبہ کبھی آیا ہی نہیں تو پھر وہ تمہاری خوابگاہ میں کیسے پہنچ گیا؟ کس نے اسے وہاں پہنچایا؟ یہی بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھانے صاحب۔ وہ الجھن بھری نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، پھر استفسار کیا، کیا آپ نے اس ڈبے کے بارے میں نادر خان سے پوچھا تھا؟ ہاں پوچھا تھا، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری طرح اس نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال تم چاہو تو میں تمہیں خوابگاہ میں موجود وہ آفت زدہ ڈبہ دکھا سکتا ہوں۔ شکیلہ نے مذکورہ ڈبے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی سرے سے انکار کیا، بس مزمل انداز میں مجھے دیکھتی چلی گئی۔ میں نے جائے وقوع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد متاثرہ خوابگاہ کو بند کر کے دروازے پر سرکاری تالا لگا دیا تھا۔ نادر کو وہ ڈبہ دکھانے بھی میں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ اس تالے کی چابی اس وقت بھی میری جیب میں تھی۔ میں نے شکیلہ سے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا، تم تو جانتی ہوگی کہ پچھلے دنوں نادر خان کا طلائی لاکٹ گم ہو گیا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، یہ بات میرے علم میں تو نہیں ہے۔ کب کھویا تھا اس کا لاکٹ؟ شکیلہ کے اس حتمی جواب نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ وہ ایک نئی اور خلاف توقع بات کر رہی تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں جانتی ہوگی اور میں اسے بتاؤں گا کہ وہ گمشدہ طلائی لاکٹ بھی اسی خوابگاہ سے ملا ہے جہاں صفاق آگ نے 2 جیتے جاگتے انسانوں کو جلا کر کوئلہ بنا ڈالا تھا، مگر اس نے تو کہانی الٹ کر رکھ دی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ لاکٹ کی گمشدگی کا اسے علم نہ ہو؟ میں نے اس کے ذہن کی بات کو سامنے لانے کی غرض سے سوال کیا، شکیلہ تم بڑی عجیب بات کر رہی ہو۔ نادر نے خود مجھے اپنے لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا ہے، اور جب اسے پتا چلا کہ اس کا کھویا ہوا لاکٹ مجھے تمہاری خوابگاہ سے ملا تو وہ بہت حیران ہوا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ وہ لاکٹ وہاں کیسے پہنچ گیا۔ میں بھلا اس کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم سے پوچھنے کے بعد بتاؤں گا، اور تم تو سرے سے ہی اس لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں ہو۔ حیرت ہے، ایک چیز کی سب کو خبر ہے اور صرف تم ہی لا علم ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں واقعی نادر خان کے لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، کیا نادر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مجھے اپنے لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تھا؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ اسے میرے سامنے لے کر آئیں۔ شکیلہ کے لہجے میں قطعیت کو دیکھتے ہوئے میں سوچ میں پڑ گیا۔ نادر نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے چھوٹی امی اور ابا جی کو اپنے لاکٹ کی گمشدگی سے آگاہ کیا تھا۔ شکیلہ نے فوراً فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ وہ لاکٹ گھر سے باہر کہیں کھویا ہوگا، اور اب یہی شکیلہ لاکٹ کی گمشدگی سے لا علمی کا اظہار کر رہی تھی، بلکہ نادر سے سامنا کرانے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے ایک چال چلتے ہوئے بات کو تھوڑا گھما دیا۔ میں نے اس سے کہا، نادر نے ایسا کوئی دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس واقعے کا سارے گھر کو پتہ ہے، تمہارے دونوں ملازمین ولایت بی بی اور غلام حسین اس لاکٹ کو تلاش کرتے رہے ہیں، اس سے تم بے خبر کیوں ہو؟ نادر نے تو مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ متوفی قادر خان نے اس سے کہا تھا، جانے والی شے کا غم نہ کرو، میں تمہیں ایسا ہی دوسرا نیا لاکٹ دلا دوں گا۔